अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको ज़रा सी ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसको क्रिकेट के तनाज़ुर में मैं आज आपको बताऊंगा। आज मैं कोई किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक शख्स के बारे में बात करूंगा और वो कैसे खेला और किस तरह उसने सबको खिलाया। और वो एक लफ्ज़ होता है देसी ज़ुबान के अंदर के पदाया। पदाया से मुराद ये है कि जो बाज़ लोग होते हैं कि इंडिया के एक बैट्समैन थे गायकवाड़, तो वो जो थे ना वो इतनी यानी कि दुनिया की सुस्त तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी गायकवाड़ के पास है, तो उसको पदाना कहते हैं। तो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले ये जो नून लीग के एक अकामा होल्डर जो हैं, जो फ़िलासफ़र बनते हैं, जिसको मैं लंडे का रस्तू कहता हूँ, इन्होंने एक बात कही थी। एहसन इकबाल ने एक बात कही थी कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बोल्ड भी हो गए हैं, LBW भी हो गए हैं, कैच आउट भी हो गए हैं, स्टंप आउट भी हो गए हैं और ज़िद्दी बच्चे की तरह क्रीज को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो आज मैं इसी मौजू के ऊपर ज़रा सी बात कर रहा हूँ। 1992 सन 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान को जो उस वक़्त सदर थे, सदर इसाक खान ने बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट की थी कि आप वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की टीम के कप्तान रहें, आपको पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। इमरान खान ने उस पर यस कहा और यस करने के बाद अब 1992 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की एक कमज़ोर टीम को लेके इमरान खान साहब इंग्लैंड जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए। इंग्लैंड के अंदर हुआ था। पाकिस्तान अपने लीग मैचेस हार जाता है। लीग मैचेस हार जाने के बाद क्या होता है कि एक न्यूजीलैंड का एक जो सहाफ़ी था, जो जर्नलिस्ट था, उसने उनसे पूछा, अब एक मैच रहता था, अगर वो पाकिस्तान जीतता है तो वो अगले ग्रुप के अंदर जाने के लिए, तो उसने उससे पूछा कि पाकिस्तान के कितने % चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के। तो इमरान खान ने उनको कहा 100%। तो वो बड़ा तंज़िया मुस्कुराया था। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि वो मैच पाकिस्तान जीत जाता है, जो बड़ा टफ मैच होता है, सख्त मैच था, वो पाकिस्तान जीत जाता है और पाकिस्तान अगले मरहले में चला जाता है। उसके बाद एक सख्त मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान शिकस्त देता है। अब पाकिस्तान का फाइनल इंग्लैंड के साथ आ जाता है, जो इंग्लैंड एक मजबूत तरीन उस दौर में शुमार करने वाली टीम थी। टॉस होता है, टॉस के अंदर इमरान खान साहब टॉस जीत जाते हैं, पाकिस्तान टॉस जीत जाता है और जो उस वक़्त हदफ मुकर्रर किया गया था वो मुझे आज तक याद है कि इमरान खान ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम 240 प्लस कर जाते हैं या 240 कर जाते हैं तो हम ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और अगर 220 करते हैं तो हम इस पर फाइट करेंगे। भारत और पहली बैटिंग का फ़ैसला जो था वो इमरान खान ने जब किया, क्योंकि उस वक़्त दौर ही ऐसा था कि ये जो जिसने भी पहली बैटिंग की है वही हमेशा जीता है। सिर्फ श्रीलंका ने इस चीज़ को बाद में जिसे कहते हैं कि गलत साबित किया और श्रीलंका दूसरी बैटिंग करके जीतता है। ये बात की बात है, लेकिन हम 92 के ऊपर फोकस रखते हैं। अब होता क्या है, आमिर सुहेल और रमीज़ राजा पाकिस्तान की ओपनिंग बैटिंग के लिए आते हैं और स्कोर बहुत ही थोड़ा था, तो आमिर सुहेल साहब जो होते हैं वो आउट हो जाते हैं। हालांकि वो हमारे एक अच्छे बैट्समैन थे, बल्कि रमीज़ राजा भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे। आमिर सुहेल जब आउट होते हैं तो 1 डाउन आना चाहिए था इंज़मामुल हक को, लेकिन पवेलियन से एक शख्स नमूदार होता है और जिस पे कमेंटेटर भी अगर किसी को शक है मेरी इस बात पे, तो बेशक उस वक़्त की वो वीडियो उठाकर देखें कि कमेंटेटर कहता है व्हाट इज़ दिस, इमरान खान। और इमरान खान बैटिंग के लिए आते हैं, कुछ ही रन और बनते हैं तो रमीज़ राजा साहब भी आउट हो जाते हैं।
اور اس کے بعد جاوید میانداد بیٹ لے کے گراؤنڈ کے اندر آتے ہیں۔ اب عمران خان جو تھے جو بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ اتنی سلو بیٹنگ کرتے ہیں، اتنی سلو بیٹنگ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 22ویں اوور کے اندر پاکستان کے 50 رنز ہوتے ہیں، 22ویں یا 23ویں اوور کے اندر پاکستان اپنے 50 رنز مکمل کرتا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹک 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 کی جو بیٹنگ ہوتی رہی، اس کے اندر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہی عمران خان جو سلو ترین کھیل رہا ہوتا ہے، وہی آخری اووروں کے اندر جو ہوتا ہے جو بیٹنگ کرتا ہے، تو وہ دنیا دیکھتی ہے۔ گو کہ اس کے اندر عمران خان صاحب سینچری نہیں بنا سکتے، نہ بنا سکے تھے، لیکن پاکستان جو تھا وہ 240 پلس کے اوپر پہنچ گیا، اور آخر کے اندر انضمام نے بھی آ کے ٹھکائی کی، اور جو بھی یعنی کہ بعد میں بیٹسمین آیا، یعنی کہ عمران خان تقریباً اینڈ تک گئے تھے، اس کے اندر میانداد اب بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، اجاز احمد بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن عمران خان لاسٹ اوور تک جاتا ہے، اور لاسٹ اوور کے اندر غالباً عمران خان نے اس کے اندر 89 اسکور بنائے تھے، لیکن جو 240 کا جو ہدف رکھا تھا وہ پلس کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی کہ تقریباً 245 رنز پاکستان اس میں بنا تھا۔ اور اس کے بعد اس ورلڈ کپ کی ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس کے اندر عمران خان پاکستان کے ٹیم کے کپتان تھے، لیکن انہوں نے پورے ورلڈ کپ میں 7 وکٹیں لی تھیں، ٹوٹل 7، لیکن جو 7ویں وکٹ لی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ 7ویں وکٹ کس کی لیتے ہیں؟ انگلینڈ کے ایک بیٹسمین کی لیتے ہیں، رمیز راجہ جو ہوتے ہیں وہ میڈ آف کے اوپر کیچ پکڑتے ہیں، اور پاکستان ورلڈ کپ جیت جاتا ہے۔ یعنی کہ اس پورے میچ میں عمران خان نے 1 وکٹ لی فائنل میں، لیکن وہ کس کی لی؟ لاسٹ مین کی لی، اور پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ویورز کہ 2020، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میں بھی 2020 کا بہت شور ہے، یہ 2020 پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں آیا۔ ایک تو اس میں کووڈ آ گیا، خیر دنیا اس سے متاثر ہوئی، پاکستان کا متاثر ہونا جسے کہتے ہیں کہ بنتا تھا، لیکن 2020 کے اندر کووڈ کے خلاف عمران خان بیٹنگ کرتا ہے، اور دنیا جو ہے اور یونائٹڈ نیشن کا محکمہ جو ہے، جو UNHCR ہے، وہ بھی پاکستان کی اس بات کا متعارف ہو جاتا ہے کہ یار واقعی پاکستان کے اندر جو ایک ترقی پذیر ملک بھی ہے اور غریب ملک بھی ہے، لیکن اس کے اندر کووڈ کو اس طریقے سے کنٹرول کیا گیا کہ اموات بھی سب سے کم ہوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ معیشت بھی بگڑی نہیں۔ حالانکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، انگلینڈ، جرمنی، اسپین، ان لوگوں کی معیشتیں بیٹھ گئیں، بیلجیم، لیکن پاکستان کی معیشت بیٹھی نہیں، بلکہ کووڈ کے اندر بھی گو کہ اچھی نہیں رہی، لیکن وہ بیلنس رہی، اور اس کے جو ہی کووڈ ختم ہوا تو اس کے بڑے زبردست قسم کے نتائج بھی آئے۔ اب 2020 کے اندر سن 2019 کے اندر پاکستان کے اندر ایک تفرقہ گروپ بنتا ہے، مکسڈ اچار پارٹی، جس کو لوگ کہتے ہیں PDM، اور PDM کا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ PDM کے اندر ایک جو مولوی صاحب ہیں، عرف عام میں ان کو ڈیزل کہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے بے روزگار ہوئے ہیں، اور ان کو 2-2.5 سال ہو گئے کہ وہ گھر سے کھانا کھا رہے ہیں، یعنی کہ نہ ان کے پاس کوئی لسی ہے مفت کی، نہ ان کے پاس گاڑی میں ڈیزل ہے مفت کا، تو ان کو بڑی آگ تھی۔ اور دیکھیں یہ آگ کس ٹائم لگتی ہے؟ یہ اس ٹائم لگتی ہے کہ جب پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے 2018 کے اندر، تو ابھی الیکشن کے پورے نتائج بھی نہیں آئے تھے، تو یہ شخص کہتا ہے کہ APC بلوا لیں، یعنی کہ جب اس کو اپنی سیٹ ہارتی ہوئی محسوس ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اس حلقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اسی وقت ابھی پوری طرح سے رزلٹ بھی نہیں آئے، تو یہ کہتا ہے جی APC بلوائیں اور الیکشن کو کالے دم کروائیں۔ لیکن بہرحال مولانا جو ایک حقیقت ہے کہ مولانا بے روزگار تھے، تو مولانا صاحب نے تمام گندے انڈے جمع کیے، اور گندے انڈوں کے اوپر ایک مرغی بن کے بیٹھ گئے کہ اب میں حکومت کے خلاف یہ کروں گا۔ تو اب 2020 کی اب بات کرتے ہیں کہ 2019 کے اندر یہ PDM بنتی ہے، دسمبر کے اندر، اور 2020 کے اندر مولانا صاحب جو ہیں وہ نکلتے ہیں حکومت گرانے کے لیے۔ اب کیا ہے؟ اچھا، اس کے اندر حکومت کے اندر بھی کچھ 2-4 بلیک شیپ موجود ہیں کہ جو حکومت کے اندر یعنی کہ جو اتحادی ہیں وہ بھی
عمران خان کی اس مقبولیت سے بڑے خوف زدہ ہے. لیکن عمران خان پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بیٹنگ کے لیے آتا ہے تو وہ پورے 2020 کو اس طرح کی بیٹنگ کرتا ہے کہ یہ جو فیلڈر تھے جو اس کو آؤٹ کرنا چاہتے تھے، پی ڈی ایم 11 جماعتیں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے گراؤنڈ میں لیکن بیٹسمین صرف 2 ہوتے ہیں. تو عمران خان کا دوسرے بیٹسمین کا میں نام نہیں لے رہا کہ دوسری سائڈ پہ کون بیٹنگ کر رہا تھا، میں صرف عمران خان کو فوکس کروں گا. تو عمران خان نے ان 11 کے 11 کو سیم اسی طرح پدایا جس طریقے سے 1992 کے ورلڈ کپ کے اندر انگلینڈ کی ٹیم کو پدایا ہوا تھا. یعنی کہ بڑی سلو محتاط قسم کی بیٹنگ کی، اور بیٹنگ ایسی کی کہ دنیا کہنے لگی، یعنی کہ اپیلیں بھی بہت ہوتی رہی، امپائر کی انگلی کا انتظار بھی ہوتا رہا، امپائر کو ملانے کی بھی کوشش کی گئی. پھر جب امپائر نے غلط فیصلہ نہیں دیا اور امپائر نہیں ملا ان کے ساتھ تو پھر تھرڈ امپائر کے پاس گئے. پہلے لیگ امپائر کے پاس گئے، لیگ امپائر نے بھی کہا کہ نہیں جی آؤٹ نہیں ہے گا. پھر تھرڈ امپائر کے پاس گئے، ٹی وی کیمرہ مینوں کے پاس، اور آخر میں عوام کے پاس چلے گئے کہ یار اس کو کسی طریقے سے آؤٹ کرو. اب عوام نے کہا بھائی وہ بندہ سامنے کھیل رہا ہے، آپ اس کو آؤٹ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے آؤٹ کر دیں. تو عوام نے جسے کہتے ہیں گے کہ تالیاں تو بجانا شروع کر دی، لیکن تالیاں بیٹسمین کے لیے بچانا شروع کر دی، نہ کہ فیلڈرز کے لیے. بہرحال 2020 جو تھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو فیلڈنگ ٹیم ہے، جو فیلڈنگ ٹیم تھی یعنی کہ پی ڈی ایم تھی، اس کا جو ایک کھلاڑی ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس کو آؤٹ کر نہیں سکتے ہو، فضول میں اپیلیں کر رہے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلتا ہوں. یعنی کہ وہ جو ضدی بچے کا جو کردار لنڈے کے ارسطو نے عمران خان کے لیے کہا تھا، وہ ضدی بچے کا کردار جو تھا وہ فیلڈنگ سائڈ کے اندر ایک شخص اپناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں تمہارے ساتھ کھیلتا ہی نہیں، تم اس کو آؤٹ ہی نہیں کر سکتے ہو. تو بہرحال یہ اسی تناظر کے اندر اب اس کو آپ سیاست کے اندر لے آئیں تو آپ کو ساری بات میری سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتا ہوں. عمران خان کھیلے، بہت اچھا کھیلے 2020 کے اندر، اور جو 2020 تھا اس کو 2020 کی طرح نہیں کھیلا، اس کو ٹیسٹ میچ سمجھ کے کھیلا، لیکن جو آخری 3 اوور تھے ان کے اندر سینچری مار دی انہوں نے. اور اب ہوتا کیا ہے، اب ہو کچھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ 31 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی نے، اور یہ جو ایک جاوید رشید نام کا بندہ ہے، اور جاوید لطیف اس نام کا جو بندہ ہے جاوید لطیف نے باقاعدہ ایک جلسے میں کہا تھا کہ اگر 31 دسمبر کو عمران خان کو مستعفی ہم نہ کروا سکے تو آپ میرا نام بدل دینا، اب ان کا نام بھی رکھنا ہے. ویسے تو نون لیگ میں آپ کو پتہ ہے کافی نام ہے، دختر ذلت، لنڈے کا ارسطو، خواجہ سرا، بہت قسم کے نام ہیں. اب اس بندے کے لیے بھی نام سوچنا پڑے گا عوام کو کہ اس کا نام ہم کیا رکھیں، کیونکہ اس نے باقاعدہ جلسے میں کہا تھا تو ادھر کافی عوام بھی موجود تھے. تو اب وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جاوید لطیف کا نام کیا رکھا جائے. دوسری طرف جو ذل الہی کی جو بیٹی ہیں، جو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ شہزادی سمجھتی ہیں، تو شہزادی صاحبہ جو ہیں انہوں نے سسرال جانے سے منع کر دیا ہے. انہوں نے کہا جناب ہم گراؤنڈ میں ہار گئے تو میں اب سسرال نہیں جاؤں گی. اب یہ ان سے بندہ پوچھے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر بے عزتی کرتا ہے، توہین امیز اور کسی قسم یعنی کہ جو بے ادبی کی گئی اس مزار کی بابا قوم کے، تو جب پولیس چھاپا مارتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ اپنی بیگم کے ساتھ کمرے میں تھے. اور اب تو نہ پولیس ہے، نہ کچھ ہے، نہ کسی گرفتاری کا ڈر ہے، تو اب وہ سسرال نہیں جا رہی. تو ہماری سمجھ سے بات باہر ہے کہ جس دن اس شخص کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ گرفتاری ہونی تھی یا اس پہ کوئی مقدمہ بننا تھا، اس ٹائم تو بیگم صاحبہ ان کے ساتھ کمرے میں تھیں، جو بقول ان کے پولیس نے تالا توڑا اور دروازہ توڑا. لیکن اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بیگم صاحب ان کے پاس نہیں ہیں. تو ذرا سا یہ بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ واقعی وہاں پہ بیگم صاحبہ کمرے میں تھیں یا کوئی اور تھا، یا یہ صفدر بھی تھا کہ کوئی اور تھا. تو بہرحال یہ آخر میں جو بات میں نے آپ کو کہی ہے
یہ تمام 2020 کی باتوں کا میں نے آپ کو نچوڑ بتایا ہے. یہ نچوڑ کیا ہے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مزید 50 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یعنی کہ ایک جھوٹ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی میری جائیداد نہیں، وہاں سے جو جھوٹ شروع ہوا ہے وہ 2020 کے 31 دسمبر تک وہ جھوٹ ہی رہا. وہ جھوٹ، آخری جھوٹ کیا تھا کہ 31 دسمبر تک یہ حکومت کو ہم چلتا کر دیں گے، تو وہ جھوٹ ہوا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملے. اور آخر میں وہی بات کروں گا کہ ایک تو یہ جو ہے افغانی، ان کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے. اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بس ہم نے ان کا بہت برداشت کر لیا، اور اب یہ برداشت سے باہر ہو چکے ہیں. اور حکومت کو چاہیے جب تک یہ نہیں جا رہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کے کاروبار کی پابندی لگا دی جائے کہ پاکستان کے اندر کوئی کاروبار نہ کر سکیں. دوسرا یہ کہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ کے اندر، یہ ختم ہونی چاہیے. ان کے ختم ہونے کے اوپر جو قانون ہے، قانون ایکچوئل یہ کہتا ہے کہ ہر پارٹی کو پابند کیا جائے کہ وہ 40% خواتین کو ٹکٹ دے. انہوں نے جناب اس قانون کے اندر پیرا 2 لگا کے امینڈمنٹ کر کے ایک ایسی وہ کر لی کہ جناب سیٹوں کے اوپر جو منتخب ہو کر آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن یہ مزید 40% جو ہے، یعنی کہ اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے 100 ممبر ہیں تو 40 خواتین مفت میں قومی خزانے پہ بوجھ بن رہی ہیں. تو یہ ختم ہونا چاہیے، بالکل ختم ہونا چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ اگر کوئی قانونی سقم ہے اس کے اندر تو اس کو درست کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.